अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, जिस कौम को सबसे पहला हुक्म इकरा दिया गया हो, वो कौम आज तालीमी मामलात में पसमानदा करार दी जा रही है। कई असबाब हो सकते हैं, कई वजूहात हो सकती हैं, और उन सारे असबाब और वजूहात के कुछ हल भी यकीनन सामने आ सकते हैं। और आज इसी मकसद से हमारे स्टूडियो में 3 उलमाए दीन मौजूद हैं, और हम अपने बहस मुबाहिसे के ज़रिए से सर जोड़ कर आज यहाँ बैठेंगे और ये जो मसला है हमारी पसमानदगी का, तालीमी पसमानदगी खुसूसन, उसके लिए कुछ लाए अमल ढूंढने की सही कुछ कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं तारुफ कराऊं कि हमारे स्टूडियो में जो काबिल मौजूद हैं, मेरे दाहिनी तरफ शेख मोहम्मद अशफाक सल्फी साहब हैं, जो दरभंगा बिहार इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, और आपने मदीना मुनव्वरा की इस्लामी यूनिवर्सिटी से फरागत पाई है और रुबा सदी से ज़्यादा दावत के फरीज़े को बखूबी अंजाम दे रहे हैं, और इसी बिना पर, अपनी इस इल्मियत की बिना पर, मुल्की और गैर मुल्की कई जगहों पर, कई कॉन्फ्रेंसों में, कभी सेमिनार में, कई सिंपोजियम में आप हमेशा मदऊ किए जाते हैं। उनके बाएं बैठे हुए हैं मौलाना रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम साहब, तशरीफ फरमा हैं। आप भी मदीना मुनव्वरा इस्लामी यूनिवर्सिटी से फारिग हैं, और एक अरसे दराज से आप भी दीन की दावत और तबलीग के काम में मशगूल हैं, जो माहनामा तर्जुमान उसके मुदीर भी रह चुके हैं। और मेरे बाएं तशरीफ रखते हैं, पीस टीवी के नाज़रीन के लिए ये काबिल तारुफ में, मतलब मोहताज तारुफ नहीं है, सभी उनसे वाकिफ हैं। भिवंडी शहर से उनका ताल्लुक है और बड़ी ही एक इल्मी और दीनी शख्सियत हैं, और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इज़हार ख्याल करते रहते हैं, दीन के ताल्लुक से, इस्लामी मसाइल के ताल्लुक से, मुस्लिम उम्मा के मसाइल के ताल्लुक से वगैरह। आज हम इसी मौजू पर कि मुसलमानों की तालीमी पस्ती जो है, उस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए यहाँ पर तशरीफ फरमाएं। सबसे पहले अशफाक सल्फी साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ कि ये मादा परस्ती जो कि हमारी बड़ी जड़ है सारे बिगाड़ के, सारे इंतशार की, ये जो हमें एक बसी है और राइज होती जा रही है बदकिस्मती से, उसके समाजी अनासिर क्या है, क्या वजह है, कौन सी सोच, कौन सी फिक्र जो है वो हमारे घरों में बसी है कि बस हम मादा परस्ती में मशगूल हो गए। मतलब आपकी नजर में क्या है कि क्या वजह है उसकी? ये इस मौजू का ताल्लुक, मादा परस्ती का ताल्लुक बराह रास्त हमारे इस मौजू से, इल्मी पसमानदगी से जी इस तरीक़े से जुड़ता है कि हमने तालीम के मैदान में जो पेशरफ्त करनी थी, वो मादा यानी जो रकम मतलूब है ऊंची तालीम के लिए, वो हम जुटा नहीं पाते। मईशत कमज़ोर कई वजूहात की बुनियाद पर की गई, जिसका जिक्र हमारे साहिबान ने किया जी। लेकिन मैं इस बात की तरफ मैंने भी इशारा किया था, और मौलाना ने बड़ी सराहत के साथ इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल पेश किया, लन युस्लिह आखिर हाज़िहिल उम्मा आखिर हाज़िर इल्ला बिमा सलह बिही अव्वलुहा। हिम्मत चाहिए, जवामर्दी चाहिए, और ये शऊर चाहिए कि इल्म वाजिब और फर्ज है, उसके बगैर हम मुसलमान नहीं हो सकते। तो बड़े पस्त हालात के अंदर और बड़ी इक़्तिसादी ज़बू हाली के अंदर भी लोगों ने अपने इल्म और तहज़ीब व तमद्दुन के झंडे गाड़े। मैंने अर्ज़ किया कि इस वक्त मुसलमानों की इक़्तिसादी हालत पहले से बहुत बेहतर हुई है, तालीम का हुसूल भी पहले के मुकाबले में अब आसान है, साइंस टेक्नोलॉजी का ज़माना है, घर बैठे बैठे बड़े उलूम आदमी हासिल कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बावजूद जो एक कोता चश्मी हमारे बच्चों में, हमारे घरों में जो एक आ रही है कि भाई किसी तरीके से, किसी बिना पर, कैसे भी बस पैसा कमाया जाए, माल समेटा जाए,
اور ان کا براہ راست تعلق علم سے نہیں ہوتا ہے کسی طریقے سے کسی بنا پر بھی، تو اس کی بنا پر کیا ہوتا ہے کہ ایک شارٹ کٹ کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں لوگ، اور علم کو حقیقی مفہوم کو نہ سمجھتے ہوئے بھئی کسی طریقے سے 2 وقت کی روٹی حاصل ہو جائے، یہ جو مادہ پرستی نہیں، میں نے اصل یہی مجھے کہنا ہے جی کہ اس وقت تعلیم کو، اصلی تعلیم کو خاص طریقے سے اگر دینی تعلیم کی بات کریں تو الحمدللہ وہ اب بھی حاصل ہے اور آسان ہے، جی اور مدارس میں اس طرح کے طلبہ کے لیے انتظامات موجود ہیں۔ اب اگر وہاں کوئی گارجین اپنے بچوں کو نہیں داخل کر رہا ہے، یعنی ساکچر جس کو کہتے ہیں، پڑھا لکھا ہونا، نام لکھنے کی صلاحیت بھی جن لوگوں کے اندر نہیں، یہ تو ظاہر ہے کہ ان کی کم ہمتی کی اور بے بسی اور بے حسی اور مردہ ذہنیت کی غماز ہے۔ لیکن عصری علوم کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر جیسا کہ مولانا نے کہا کہ ایک تو تعلیم کو معاش سے جوڑا، اور اس کے لیے ہائر ایجوکیشن کے لیے جو ٹیکنیکل ادارے ہیں یا جو فنی ادارے ہیں، پرائیویٹ ادارے ہیں جہاں معیاری تعلیم ملتی ہے، وہاں ایک موٹی رقم چاہیے جو مسلمانوں کی اقتصادیات اس کے راہ میں رکاوٹ ہے۔ سرکاری اداروں کے اندر تعلیم بہت پست ہے یا وہاں تعلیم نہ کے برابر ہے، تو اس طریقہ سے اتنی رقم بلکہ اب تو ایسا ہوا ہے کہ تعلیم کا پورا بازاریکرن ہو گیا ہے جی تو جس کے پاس پیسہ ہے وہ پڑھے، جی نہیں وہ چپ بیٹھے۔ تو اب اسی وجہ سے یہ کہا کہ صاحب اب لوگ یہ سمجھ رہا ہے کہ اتنی بڑی رقم کہاں سے لائیں گے، تو چلو 2 روٹی کمانے کی دھن ان کو لگی ہوئی ہے، لیکن ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ محنت سے، مشقت سے بھی آدمی تعلیم حاصل کرے، انشاءاللہ جس رقم کے لیے وہ آج کوشاں ہے اس سے بڑی رقم کل اللہ تعالیٰ علم کی برکت سے دے گا۔ لیکن یہ شعور قوم میں جگانے کی ضرورت ہے کہ علم کو نوکری سے مت جوڑو، علم ہے، اس کو حاصل کرو۔ الحمدللہ اگر اس کی راہ سے اگر روزی آتی ہے تو آتی ہے، ورنہ علم بڑا علم ہونا چاہیے کہ آدمی ایک مہذب شہری بنے، سب سے پہلے ایک اچھا مسلمان بنے، تہذیب اس کے اندر آئے، پھر اس کے ذریعے روزی روٹی آئے گی۔ تو تعلیم کو اس قدر مہنگا کرنا، اچھا جو سرکاری اسکیم ہے اس اسکیم کا بھی فائدہ مسلمانوں کو خاطر خواہ نہیں مل پاتا ہے، اور لاشعوری اور کم علمی یہ ہے کہ صاحب کون سی اسکیم کدھر آ رہی ہے، کون سی فلاحی تنظیمیں کون سی دے رہی ہیں، ان کو بھی لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں یا ان کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی جا رہی، بڑے محدود پیمانے پر گورنمنٹ کی جو اسکیمیں آ رہی ہیں وہ وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ تو ضرورت ہے کہ آپ جیسے حضرات جو انٹلیکچوئل ہیں یا جو سرکاری دفاتر کے اندر ہیں، جو مسلمان ہمارے یا جو قوم کے بہی خواہ حضرات ہیں، وہ اس طرح کی سرکاری اسکیموں کو، فلاحی تنظیموں کے ذریعے جو اسکالرشپ وغیرہ ہے اس کو مسلمانوں کے قریب کریں اور ان کو پروتساہت کریں اور ان کو جوش اور رغبت دیں، اور اگر کوئی لڑکا ہونہار ہے کسی علاقے کا تو اس کے لیے اسکالرشپ کی رقم جاری کی جائے۔ حتیٰ کہ میں آپ سے عرض کروں کہ علماء نے ایسے ہونہار طلبہ، ذہین طلبہ کے لیے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر وہ کمانے کے لیے مجبور ہے اپنے بوڑھے ماں باپ کی خورد و نوش کے لیے، تو زکوٰۃ کی رقم سے اس کو اتنی رقم دی جائے کہ اس کے گھر کی کفالت ہو اور اس ذہین بچے کو تعلیم میں لگایا جائے تاکہ امت کے لیے وہ سودمند ہو۔ تو الحمدللہ یہ مادہ پرستی، تو ہم نے مادہ پرستی کا آپ نے سوال کیا، یہ تو ایک خاص وجہ ہے لوگوں کو اسلام سے اور دین سے دور کرنے کے لیے مادہ پرستی لائی گئی، اور ہر چیز کو مادہ کہنا تھے۔ لیکن جن لوگوں نے مادہ پرستی کا بغل بجایا وہی علم کے مسلط کے اوپر جمے ہوئے ہیں اور بیوروکریسی چل رہی ہے جی، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب مسلمانوں کو مادہ کی لالچ بھی دے دو اور اتنی مہنگی تعلیم کر دو کہ وہ تعلیم حاصل نہ کریں، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ہمارے محتاج رہیں گے۔ تو یہ شعور اصل بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح فرمایا ہے اشفاق سلفی صاحب۔ میں رضا اللہ عبدالکریم صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو سارے معاملات آج خصوصاً اس ملک میں، بر صغیر میں جہاں پر، اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے، اور کس حد تک اس کی وجہ یہ آتی ہے کہ ہماری ایک سیاسی بے وزنی بھی جو ہے، اور ہمیں میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ کالی بھیڑیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو قوم کا سودا بھی کرتے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا جمہوری حق جو ووٹ ہوتا ہے اس کو اچک کر لے کے جاتے ہیں، ہم کو معلوم بھی نہیں ہوتا، اور پھر 5 سال تک ہم سر پیٹتے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ سیاسی بے وزنی بھی کہیں ایک کچھ رکاوٹ بنی ہے ہماری اس پسماندگی۔ دیکھیے اصل وجہ تو اس کی ہماری سوچ ہے۔ ہماری سوچ جب تک نہیں بدلے گی ہمارا استحصال ختم نہیں ہوگا۔ جس سیاسی بے وزنی کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ سیاسی بے وزنی بھی اسی وجہ سے ہے کہ ہم شکشت نہیں ہیں، ہمیں اپنے حقوق کا احساس نہیں ہے، ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ کون ہمارے لیے مفید ہے اور کون ہمارے لیے مفید نہیں ہے۔ جو آیا اس نے ڈگڈگی بجائی اور ہم اس کے پیچھے چل دیے بغیر یہ سوچے ہوئے کہ یہ ہمیں کہاں لے جا کے دھکیلے گا۔ ہم اس بات کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں کرتے کہ اتنے سال ہو گئے، 60 سال کا عرصہ ہو گیا
اس 60 سال کے عرصے میں کتنے لوگ آئے, کتنے مداری آئے, اور کس کس کے پیچھے ہم پھرتے رہے, لیکن ہمیں کیا دیا کس نے؟ جب تک ہم اپنی تعلیمی حالت کو نہیں سدھاریں گے, اپنی سوچ کو نہیں بدلیں گے, تب تک یہ لوگ ہمارا ایسے ہی استحصال کرتے رہیں گے. یہ جو سارے معاملات آج خصوصاً اس ملک میں, بر صغیر میں جہاں پر, اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے, اور کس حد تک اس کی وجہ یہ آتی ہے کہ ہماری ایک سیاسی بے وزنی بھی جو ہے, اور ہمیں میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ کالی بھیڑیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو قوم کا سودا بھی کرتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا جمہوری حق جو ووٹ ہوتا ہے اس کو اچک کر لے کے جاتے ہیں, ہم کو معلوم بھی نہیں ہوتا, اور پھر 5 سال تک ہم سر پیٹتے رہ جاتے ہیں. تو یہ سیاسی بے وزنی بھی کہیں ایک کچھ رکاوٹ بنی ہے ہماری اس پسماندگی کی. دیکھیے, اصل وجہ تو اس کی ہماری سوچ ہے. ہماری سوچ جب تک نہیں بدلے گی ہمارا استحصال ختم نہیں ہوگا. جس سیاسی بے وزنی کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ سیاسی بے وزنی بھی اسی وجہ سے ہے کہ ہم شکشت نہیں ہیں, ہمیں اپنے حقوق کا احساس نہیں ہے, ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ کون ہمارے لیے مفید ہے اور کون ہمارے لیے مفید نہیں ہے. جو آیا اس نے ڈگڈگی بجائی اور ہم اس کے پیچھے چل دیے بغیر یہ سوچے ہوئے کہ یہ ہمیں کہاں لے جا کے دھکیلے گا. ہم اس بات کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں کرتے کہ اتنے سال ہو گئے, 60 سال کا عرصہ ہو گیا, اس 60 سال کے عرصے میں کتنے لوگ آئے, کتنے مداری آئے, اور کس کس کے پیچھے ہم پھرتے رہے, لیکن ہمیں کیا دیا کس نے؟ جب تک ہم اپنی تعلیمی حالت کو نہیں سدھاریں گے, اپنی سوچ کو نہیں بدلیں گے, تب تک یہ لوگ ہمارا ایسے ہی استحصال کرتے رہیں گے. اور اس استحصال سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم اپنی قوم کو مکمل طور پر تعلیم یافتہ بنانے کی کوشش کریں, اور جب تک تعلیم میں ہم پیچھے رہتے ہیں ہمارا استحصال بند نہیں ہوگا. ان شکشت ہونا شوشن کی سب سے بڑی وجہ ہے. تو ہم جب تک غیر تعلیم یافتہ ہیں تب تک ہمارا استحصال ہوتا رہے گا. جیسے حضرت مولانا نے کہا کہ سرکاری اسکیمیں آتی ہیں, کروڑوں کروڑوں روپے کی اسکیمیں اقلیتوں کے لیے پاس کی جاتی ہیں. اقلیتوں میں مسلمان بھی اس میں شامل ہوتے ہیں, لیکن مسلمانوں کو اس کا کیا 5-10% حصہ بھی مل پاتا ہے؟ نہیں مل پاتا. اس کی کچھ تو جو لوگ پلاننگ کرتے ہیں وہی اس انداز سے پلاننگ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. جب تک پہنچتے ہیں ہم تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اسکیم تو ختم ہو گئی, اس کی تاریخ نکل گئی. لیکن یہ جو اسکیمیں آتی ہیں وہ مسلمانوں تک براہ راست نہیں پہنچتی ہیں. اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ ہمارے یہاں پر کوئی جیسے میر جعفر چھپے ہوئے ہیں جو یہ کر لیتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, میر جعفر بھی چھپے ہوئے ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں مفاد پرستی کے علاوہ کچھ نہیں آتا. ان کو قوم کی حالت, ملت کی حالت, اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ صرف اپنا بھلا چاہتے ہیں. پہلے بھی رہے ایسے لوگ, لیکن ایسے لوگوں کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ وہی ایک طریقہ ہے کہ ہم فیلڈ میں کچھ اتنے لوگ پہنچا دیں, اتار دیں کہ وہ ان لوگوں کا راستہ روکیں. اور جب تک ہم اس راستہ روکنے والے نہیں پہنچائیں گے تب تک وہ ایسے ہی کرتے رہیں گے. تمام پارٹیوں کے پاس ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے نمائندے, تھوک کے حساب سے وہاں بھاؤ تاؤ کرنے والے, سودا ہو جاتا ہے, سودا کر لیتے ہیں. ہمارے پاس اتنے ووٹ ہیں, چاہے ان کے پاس اپنے گھر کا ووٹ نہ ہو, اور پارٹیاں یہ سمجھتی ہیں کہ ہاں ان کے پاس ہے, ان کی جیب میں ہے, اور وہی بک جاتے ہیں. سارا بھلا ان کا ہوتا ہے. قوم, علاقہ, بستی, آبادی سب جہاں تھی وہیں کی وہیں, بلکہ اور پستی میں چلی جاتی ہے.
ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ہر علاقے میں اور ہر فیلڈ میں لوگ موجود ہیں, لیکن ان سے باخبر قوم کو کرنا اور ان کے کردار کو اجاگر کرنا کہ یہ قوم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, یہ بھی تعلیم یافتہ ہی کر سکتے ہیں جو جانتے ہیں ان کے دور رس صحیح نتائج فرمایا کیا ہوتے ہیں. مولانا آپ نے. میں مولانا قذری صاحب سے میں یہ پوچھوں کہ آپ تدریس کی خدمات سے ریٹائر تو نہیں, کہ ٹیچر کبھی ریٹائر نہیں ہوتا, استاد جو ہے زندگی بھر استاد رہتا ہے اور اپنے بڑی ہی سنہرا دور رہا ہے آپ کے تدریسی خدمات کا. اس لیے میں یہ آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو کبھی مثلث تھا کہ والدین اساتذہ بچے, پھر مربع بن گیا کہ والدین اساتذہ بچے انتظامیہ, پھر اس کا جو ہے وہ مخمس ہو گیا, اس میں معاشرہ جل گیا, پھر اس کا مسدس ہو گیا, اس کے اندر جو ہے وہ حکومت کی پالیسیاں جڑ گئیں. ان میں کس حد تک اور کوئی کمزور کڑی استاد ثابت ہو رہا ہے کیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کا ہمارے معاشرے کا, ہمارے سماج کا, ہماری قوم کا استاد کہیں کچھ کم پڑ رہا ہے ہمارے ان اداروں کو بنانے میں, سنوارنے میں, اور ان میں ہماری بچوں میں ایک موٹیویشن, انسپائر, ایک چنگاری لگانے میں کہ پڑھو, آگے بڑھو, یہ کہنے میں استاد کس حد تک جو ہے وہ ایک کمزور کڑی ثابت ہو رہا ہے, اور ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, اور ہوگا تو پھر اس میں اصلاح کیسے ممکن ہے, کیا ہوئے؟ یہ بات بالکل صحیح ہے آپ کی, اور بہت سچ ہے. آپ نے سوال کیا ہے, آپ کو تو فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ استاد کمزور کڑی ہے. میں اس مزاج کے آدمی کو جب طالب علم پڑھنے گھر سے چلا تو پڑھنے آیا ہے, میں اس کو مخلص مانتا ہوں. لیکن میں بحثیت استاد جب کلاس روم میں آتا ہوں تو میں اپنے کو مخلص نہیں مانتا. میں نے نوکری کی ہے, مجھ کو تنخواہ چاہیے. بالکل 9 to 5 جاب بالکل کر رہے ہیں اس طرح سے. ابھی ہمارے دونوں بزرگوں نے جو بات کی ہے وہی بات میں اس طرف جوڑوں گا کہ مادہ پرستی اتنی بڑھ چکی ہے کہ آنے والے طالب علم کی جیب دیکھی جاتی ہے. اور میرے پاس تو بات تجربہ اس کا ہے, میں نے دیکھا ہے, میں نے سمجھا ہے, میں نے بھگتا ہے. یقین جانے اور بہت بڑی سنگین صورتحال ہے.
لیکن اس بھیڑ میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں جو سنجیدہ بھی ہیں اور دکھ بھی رکھتے ہیں اور درد بھی ہے اور بچوں کو کچھ دینا بھی چاہتے ہیں. یہ سچ ہے کہ آج سے 40-50 سال پہلے استاذ کا مزاج دینے کا زیادہ تھا, آج لینے کا مزاج زیادہ ہے. لیکن جیسے پہلے کچھ لینے والے تھے تو آج بھی کچھ دینے والے ہیں. تو اس کڑی کو مضبوط کرنا ہے. دیکھیے ذاکر صاحب کے تعلق سے یہ بات تسلسل لوگ کہتے ہیں کہ میں نے کل بھی ایک بات کہی تھی اپنی تقریر میں, بات آ گئی تھی جواب دیتے وہ پھر دوہرا دوں کہ وہ ایک روز کسی بچے سے پوچھا انہوں نے, میں سمجھ نہیں پایا. کلاس کے ہر بچے نے کیا سمجھ گیا, میں نہیں سمجھا. ذاکر صاحب نے کئی دن اس سے پوچھا, میں نہیں سمجھا. تو آ کر کے ملول خاتون رونے لگے کہ مجھ میں کیا کمزوری بچہ سمجھ نہیں پا رہا ہے. صحیح ہے, ایسے واقعات ایک ہی دو ہوتے ہیں لیکن ان واقعات کا اثر عمومی ہوتا ہے. یہ ہمارے اساتذہ کے اندر مادہ پرستی لانی چاہیے, کیونکہ میں یہ کہنا چاہوں گا خاص طور پر یہ کہ اطباء کو ابو علی سینا نے جو وصیتیں دی ہیں, ایک وصیت یہ بھی ہے تخلق باخلاق اللہ, اپنے خدائی صفات بدا کرو. یہ استاذ کو سب سے پہلے استعمال کرنا چاہیے, تخلق باخلاق اللہ. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا تھا کہ میں اس دنیا میں ایک معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. وہ کہنے کو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں ایک رہنما بنا کے بھیجا گیا ہوں, لیڈر بنا کے بھیجا گیا ہوں, رہبر بنا کے, لیکن اپنے لیے جو لفظ آپ نے پسند فرمایا وہ معلم کا تھا. نہیں, یہ نسبت ہے, یہ مرتبہ ہے استاد کا, اور اس کے باوجود وہ جو ہے وہ کمزور کڑی ثابت ہو رہی ہے. واقعی بدبخت, بہت کمزور, اتنی کمزور ثابت ہو رہی ہے کہ طلباء کے اندر بنیادی تصورات نہیں بیٹھ پا رہے ہیں تعلیم کے. یعنی اگر اس دردناک پہلو پہ غور کیا جائے تو بڑی بھیانک شکل ہے. اس میں آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو نصاب تعلیم جو ہے وہ بھی کچھ امتحان, اس کی مارک شیٹ اور اس کے اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے, اور اس سے زیادہ بہت زیادہ جو ایک شخصیت سازی بچے کی ہونی چاہیے اس میں وہ کمزور پڑ رہا ہے. اور اس لیے جو ہے ہمارے اساتذہ بدقسمتی سے وہ کچھ کولو کے بیل بنے ہیں اور وہی بس اس کے ارد گرد گھومے, وہی کام کر رہے ہیں. اگزام سے زیادہ جو تدریس کا پیٹرن ہے وہ ذمہ دار ہے. جیسے میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں, جب میں شروع میں آیا تو میں نے بچوں کا پڑھو, تو مجھ کو انسٹرکشن دیا گیا کہ اسکول میں بچوں سے نہیں پڑھوایا جاتا, آپ پڑھیے. اچھا, ہاں تو آپ دیکھیے ٹھیک ہے, میں نے اس کو فالو کیا, جو مطلب کیا میں فالو کیا. بتا دوں میں تو ٹرینڈ تھا نہیں, میں لوگوں سے مشورے کرتا تھا, باتیں کرتا تھا, لیکن یہ واقعہ ہمارے مدارس میں بچوں سے پڑھوایا جاتا ہے. یہ فرق ہے, یہ ہمارے مدارس کا اور وہ ڈی ایڈ بی ایڈ کے سلیبس کا یہ واضح فرق ہے. بچے پڑھوایا جاتا ہے, جب بچہ باقاعدہ پڑھنے لگتا ہے پھر اس کو سمجھایا جاتا ہے. ہمارے یہاں باقاعدہ عبارت خوانی, اور مبارک کابلی صاحب آپ کو دلچسپ بتاؤں, میں نے ہندوستان کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی کے بڑے پروفیسر کی بات کی تھی کہ متن کی تدریس, میں نے کہا متن کی تدریس تو مدارس میں ہوتی ہے. میں نے کہا متن کی تدریس کہیں ہو ہی نہیں سکتی, وہ مزاج ہی نہیں ہے لوگوں کا. تو خیر میں دونوں تعلیم کا تقابل نہیں کر رہا ہوں, میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نظام ہے یہ تکلیف دہ ہے. ورنہ ایک استاد بچے کو اس وقت تک نہیں چھوڑتا تھا جب تک کہ بچہ اس کو سمجھ کر کے اس پر حاوی ہو جاتا تھا. اس مضمون ہندوستان میں دیکھیے عصری علوم کا ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے, میر فتح اللہ شیرازی. وہ شیراز سے آیا تھا عہد اکبری میں. وہ عمرا اور اوسا کے بچوں کو فری مفت میں پڑھاتا تھا.
اور ہندوستان میں علوم عقلیہ لانے والا وہی فرد ہے میر فتح اللہ شیرازی. اگر آپ اس کی تدریسی خدمات دیکھیں، اس کے درس کا انداز دیکھیں، یہی چیز چلتے چلتے حال ہی میں آئی تھی. چنانچہ جب نواب مصطفیٰ خان شیفتہ نے اپنے بچوں کے لیے تعلق ڈھونڈنا چاہا تو غالب نے مولانا حالی کا حوالہ دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ مولانا حالی سے آپ پڑھیے. کے لیے ایک چیز میں سمجھ آتی ہے، جی اگر اس میں مذہبی اجزاء کو شامل کر لیا جائے تو شاید مسلم اساتذہ کے اندر کچھ شعور آ جائے، جیسے عقیدہ آخرت، قناعت کا تصور، جی اور اس کی کچھ ذمہ داری سماج پہ بھی آتی ہے. سماج آج تک استاذ کو وہ درجہ نہیں دے سکا ہے جس کا وہ حقدار ہے. صحیح فرمایا آپ نے کہ وہ درجہ و مرتبہ جو ہے، اگر آپ سماجی نمائندے ہونے کی حیثیت سے اس کی سفارش کر سکیں اور سماج سے کہہ سکیں استاذ کو استاذ کا درجہ دو، تو ضرور اس کے اندر کچھ حیا، کچھ شرم، کچھ ذمہ داری، کچھ قناعت، کچھ آخرت سے وابستگی، خود خدا ترسی، کچھ رسول کی تعلیمات، یہ چیزیں مل کر کے اس کو ایک مفید استاد بنا سکتے ہیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اشفاق صفی صاحب، رضا اللہ کریم صاحب، ابو ظفر حسان ندوی صاحب. ناظرین، یہ جو بنیادی باتیں ہماری تعلیمی اور علم سے ضمن میں یہ باتیں اور بحث مباحثے انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہیں گے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.